बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप तमाम दोस्तों का, साथियों का हम मशकूर हैं कि हमारी टीम जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का मकसद यही है कि हमारी पार्टी की क़यादत सरदार अख्तर जान मेंगल, पार्टी की दीगर रहनुमा जिन ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि हमारी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कासिम रोंजो साहब और मरकज़ी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सेनेटर नसीमा शाह और इसके ख़ानदान को गुज़िश्ता कई दिनों से दोस्त दम की हिरासा करना, ज़हनी खौफ देना, परेशानी से दोचार करने का अमल आखिरकार जिन ख़दशात के पहले भी ज़िक्र किया था पार्टी के रहनुमाओं ने, गुज़िश्ता कल दोपहर से जब कासिम रोंजो साहब गए थे एक निजी हॉस्पिटल डायलिसिस करने के लिए, क्योंकि उनका भी किडनी का इशू है, उसके बाद अब तक उनका मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा है। अपने घर वालों के साथ, बेटों के साथ, किसी के साथ भी राब्ते में नहीं है, पार्टी के साथ। इसी तरह मैडम नसीमा शाह के बेटे वो भी कल से लापता है। ये दोनों पार्टी के रहनुमा, इनके बेटे और उनके साथ जो किया जा रहा है, और कल पार्टी के हमारे मरकज़ी सदर सरदार अख्तर जान मेंगल के लाजिज़ में फ्लैट में जो रात को चापा मारा गया शाम के टाइम पे, जो वहाँ पे हमारे पार्टी के मरकज़ी कायम मकाम सदर साजिद तरीन एडवोकेट साहब रिहाइश पजीर है, तो वहाँ पे जाके चापा मारना, उन्हें भी हिरासा करना और चादर और चारदीवारी की तक़द्दुस को पामाल करना, हम समझते हैं कि ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट और रियासती एजेंसियों के कारनामे हैं जो दानिस्ता तौर पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को 2 दहाइयों से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और 2 दहाइयों से डेथ स्क्वाड और इसी हिले बयानों से और कत्ल गारतगिरी से। आपको पता है इसी प्रेस क्लब के सामने हमारे शोधा शहीद हबीब जालिब बलोच, मीर नूरुद्दीन मेंगल, नवीद देवार साहब और दीगर शोधा यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने जमहूरी सियासी सोच से वाबस्ता जदोजहद किया करते थे, उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इसी तमाम नाइंसाफ़ियों, जुल्म, जबर और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जब हमारे पार्टी के सदर सरदार अख्तर जान मेंगल साहब रुकन कौमी असम्बली थे, तो इसी तमाम नाइंसाफ़ियों के मलूज़ ख़ातिर रखते हुए उन्होंने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। दोस्तों और साथियों, आज पार्लियामेंट का नेशनल असम्बली और सेनेट का इजलास होने जा रहा है, और ये हुक्मरान आइनी तरमीमी जो बिल पास करवा रहे हैं, हम समझते हैं कि तहज़ीब याफ्ता मुल्क में, जमहूरी ममालिक में, जमहूरी सोच रखने वाले स्टेट्स में, वेलफेयर स्टेट में जब कानून पास किए जाते, तरमीम लाए जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को लापता नहीं किया जाता है, वहाँ पे लोगों के फर्जंदों को लापता नहीं किया जाता है, वहाँ पे बच्चे और बच्चियों को ज़हनी खौफ से दोचार नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पे कसरत राह से तरामीम पास किए जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आज ये साबित हो गया कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को बलूचिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद से
دور رکھنے کے لیے دور دھکیلا جا رہا ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ آ کے 4 دوست بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جمہوری سوچ قومی جدوجہد سے وابستہ ہے، جمہوری طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز جو بھی ہے ہم ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ جب نیشنل اسمبلی کے میں ممبر تھا یا پارٹی کے دیگر قائدین، تو اختر جان مینگل نے قومی اسمبلی میں 12 ان جو بہرے ہیں کان کے، انہیں شاید اردو سمجھ نہیں آتی ان کو، انہوں نے آج تک بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا نہیں۔ آج وہ دن ضرور ہمیں یاد آ رہا ہے جب جنرل مشرف کہا کرتا تھا کہ ہم 3 سرداروں کا معاملہ حل ہو جائے، بلوچستان کا ایشو حل ہو جائے گا، اور میں ایسے انکوائٹ کروں گا تاکہ شاید کوئی بلوچ صفائی ہستی سے مل جائیں گے۔ لیکن آج مشرف کہاں ہیں، اور نواب اکبر خان بگٹی شہید امر تو ہو گئے لیکن آج ان کا نام زندہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی کئی شہداؤں نے اس سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیے، جدوجہد کی جامع شہادت نوش کی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے، چاہے پریس کلب کے سامنے ہو، چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو، چاہے مرکزی کابینہ میں ہو، ہمارا موقف واضح رہا ہے۔ وہ بلوچستان، بلوچ قوم، بلوچستانی عوام کے حقوق، بلوچ سرزمین کی جدوجہد اور بلوچستان میں محرومی و ناانصافی و ظلم، جبر، استبداد کے خلاف ہمیشہ ہم نے آواز بلند کی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹ کو ہم ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں رہے نہ رہے، لیکن سردار اختر جان مینگل، راشون سردار عطاءاللہ خان مینگل کا فکر اور فلسفہ، جدوجہد، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچ قوم، بلوچستانی عوام آج بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنا نجات دندہ جمعہ سمجھتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، آج آپ کی توسط سے جو قاسم رونجو صاحب چونکہ ایک بیمار شخص ہے، اور میڈم کا بیٹا جو لاپتہ کیا گیا ہے، آپ کی توسط سے میں حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان میں جتنی بھی طاقت کا آپ لوگوں نے استعمال کیا، طاقت سے قوموں کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، طاقت سے قوموں کو محکوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھلے آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم شاید یہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ آ کے یہاں بیٹھیں گے، لیکن بلوچ سرزمین، وطن، سرزمین کی جدوجہد کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا قصور کیا ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے محرومی و آپریشن، اپنی ماں و بہنوں کی عزت، تقدس اور چادر چار دیواری کی حقوق، اور اسی طریقے سے تمام معاملات کے حوالے سے، جملہ مسائل کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی آواز بلند کرتی آ رہی ہے صدر اختر جان مینگل کی قیادت میں۔ لیکن آج بلوچستان میں ایسے لوگوں کو، جو 2024 کا جو الیکشن ہوا، آج 47 کے حکمران جو برجمان اقتدار میں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو آپ اور آپ کی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے کیوں جا کے قاسم رونجو صاحب جو ایک بیمار شخص ہے اسے لاپتہ کرتے ہیں، نسیمہ شاہ کے بیٹے کو لاپتہ کرتے ہیں، ساجد ترین صاحب جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے، بی این پی کے قائم مقام صدر ہے، اسے جا کے پارلیمنٹ لاجز میں ہراساں کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھیوں، تمام حالات ہیں، آج بھی ناعاقبت اندیش حکمران ہوش کے نہ کھل رہے۔ آج بلوچستان کے معاملات کی اساسیت کو سمجھے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے،
آج بلوچستان میں طاقت کا استعمال مسئلوں کا نہیں، طاقت کے استعمال سے اگر آج پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک بدنما دن کے طور پہ آج یاد رکھا جائے گا جب ایوان بالا کے 2 سینیٹرز، جو ایوان بالا کی جمہوری ممالک میں سینٹ یا ایوان بالا کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، جب وہ محفوظ نہیں تو ہم جیسے سیاسی کارکن یہاں پہ بیٹھے ہماری جان اور مال اور زندگیاں کہاں محفوظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ آج معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز، بلوچستان کے تمام جو حقیقی نمائندے ہیں، حقیقی جن کو پذیرائی حاصل ہے، یعنی کہ فارم 47 کے آپ اربوں کربوں روپے لا کے کوئی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اسے کامیاب کروا کے نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بٹھا دیتے ہو، لیکن عوامی پذیرائی آپ جا کے پوچھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جتنے بھی لوگ آئے روز جا کے اسٹے لے رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تو آج وہی دن، آج آپریشن بلوچستان میں جاری ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ آپ پہلے تو بلوچستان کے ورکروں کو جا کے کسی پنجگور مکران اور خزدار سے کسی سیاسی ورکر کو لاپتہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کو، ریاست کو یا اس ملک کو اس سے خطرہ ہے۔ اس سینیٹرز جو سینیٹ ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور وہ بھی اب شاید دہشت گرد بن گئے ان کی نظروں کے سامنے، وہ بھی اب جا کے بلوچستان کے لیے ایک مسئلہ بن کے ان کے سامنے۔ تو خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھے، قوموں کو کوئی بھی صفائی سے نہیں مٹا سکتا ہے، ظلم جبر سے نہیں مٹا سکتا ہے، صرف نفرتوں کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نفرتیں تھیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 دہائی گزر چکے ہیں، ہم پریس کلب کے ساتھی صحافی حضرات اور جمہوری جدوجہد یا پارلیمنٹ جدوجہد، جا کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کرنا، اگر ہمیں آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہوں تو بلوچستان میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی طاقت کے استعمال سے کوئی بھی کسی کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، جان تو آنی جانی ہے، اسے کوئی کسی کو فکر نہیں، بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کا، یعنی اور جو رات قبر میں گزرنی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دن میں نہیں گزرے، کسی اور جگہ پہ نہیں گزرے۔ تو دوستوں، ساتھیوں، فوری طور پہ منظر عام پہ لایا جائے قاسم گنجو صاحب کو، فوری طور پہ میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے کو منظر عام پہ لایا جائے، طاقت کے استعمال بند کیا جائے، اور جو سردار صاحب کے گھر پہ لاجس پہ اسلام آباد میں ان اہلکاروں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کیا جائے جنہوں نے چادر چادیواری کی تقدس کو پامال کیا، ایک بلوچ اکابرین کے گھر پہ جا کے چاپا مارا، وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر، ایک سینئر وکیل ساجد خان ترین ایڈوکیٹ صاحب کو ہراساں کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں سے معاملات نہیں بنتے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ جمہور کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، قومی جمہوری سوچ اور فکر کے ساتھ جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں سیاست کے تمام دروازے ہم پہ بند کیے جا رہے ہیں، تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوری جدوجہد نہیں کرو، آپ شاید گھروں پہ بیٹھ جاؤ یا کسی اور طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف۔ اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ اور ان ناقابل اندیش یہ جو فارم 47 کے جو حکمران ہیں، جو صبح شام کہتے ہیں کہ جی بس بلوچستان کے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھی، آج کا پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے۔ مہربانی۔